बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाजरीन, ग्रोइंग कश्मीर का स्पेशल प्रोग्राम एक शख्सियत लेकर जो हर रविवार शाम 7 बजे से ग्रोइंग कश्मीर पे चलाया जाता है, लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में हर वो आम शख्स अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा कैरियर रहा है और इन्होंने अपनी कौम गुजर बकरवाल कौम के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है, जिनकी वजह से लोग इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जी नाजरीन, इनका एक बहुत बड़ा कैरियर पॉलिटिशियन में रहा है। जी इन्होंने एक पार्लियामेंट इलेक्शन जो है वो भी लड़ा है, उसके बाद इन्होंने असम्बली इलेक्शन में भी भाग लिया है, वो भी इन्होंने लड़ा है, जिसकी वजह से इन्हें लोग काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि आज हमने इनसे ही बात करने की कोशिश की, क्योंकि ये उस ज़माने के एजुकेटेड हैं जब महाराजा हरी सिंह की हुकूमत जम्मू कश्मीर में थी और जम्मू कश्मीर में महाराजा हरी सिंह का राज चल रहा था। उस ज़माने में इन्होंने तालीम हासिल की है। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि उस ज़माने के काफ़ी बुज़ुर्ग जो हैं जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, लेकिन वो एजुकेटेड नहीं थे, उन्हें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में उतना मालूम नहीं था। लेकिन ये उस ज़माने के एजुकेटेड है। उस ज़माने में तालीम हासिल करना मुसलमानों के लिए काफ़ी दुश्वार था, लेकिन उस ज़माने की जो है दुश्वारें इन्होंने झेल कर अपनी तालीम जो है हासिल की और एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं। जी नाज़रीन, इसीलिए हमने जाना कि आज हम आपको इनके हवाले से ये हमें बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री क्या रही, जम्मू कश्मीर में 370 कैसे आया, जम्मू कश्मीर में 370-35A का मंसूबा कैसे बना, जम्मू कश्मीर में पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, फिर चीफ मिनिस्टर कैसे बना। इनको उस हवाले से पूरी जानकारी है, क्योंकि ये उस समय के एजुकेटेड हैं। और महाराजा हरी सिंह का राज कैसे ख़त्म हुआ, जी अब हम इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की ज़ुबानी कि किस तरह से कश्मीर का जो है, कश्मीर के हवाले से कश्मीर की क्या जानकारी है। गुलाम मुस्तफ़ा कसाना साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका ग्रोइंग कश्मीर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी आप हमें बताइए, सबसे पहले आप हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए कि आपने अपना बचपन जो है वो कैसे गुजारा और कैसे आपने उस ज़माने में तालीम हासिल करना काफ़ी दुश्वार था, तो किस तरह से आपने अपनी तालीम जो है वो हासिल की। मेरे वालिद साहब लाहौर से तालीम पढ़ के आए थे, लेकिन अरबी और फ़ारसी की तालीम थी उनके पास। अंग्रेज़ी तालीम का उन्हें बहुत शौक़ था, लेकिन ख़ुद वो हासिल न कर सके। अब वो अपना शौक़ अपनी औलाद पर पूरा करना चाहते थे। उनका ये शौक़ था कि मेरा ये लड़का जो है ये अंग्रेज़ी तालीम पढ़े, इसलिए यहाँ स्कूल किसी जगह नहीं थे। जहाँ हिंदू बरादरी के 4 घर थे वहाँ प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे। जैसे गुंड में प्राइमरी स्कूल था, क्योंकि वहाँ कोई हिंदू बरादरी के आदमी पढ़ते थे, जिनके नाम पर गुंड सर सिंह नाम पड़ा। और हरी गईवन में 2 अवतार थे हिंदू बरादरी के, हरि और गणेश, जिनके नाम से हरि गणेश वन इस गांव का नाम था। बाद में हरि गणवन बन गया। यहाँ 10-12 घर थे हिंदू बरादरी के, तो यहाँ भी प्राइमरी स्कूल उनके लिए यहाँ प्राइमरी स्कूल कायम हुआ। तो मेरे वालिद साहब ने शुक्र किया और मुझे स्कूल में दाखिल किया। 5वीं जमात तक मैंने यहाँ तालीम हासिल की, लेकिन उस दौरान शेर कश्मीर मुहिम चलाते थे कि बैनामा अमृतसर को तोड़ दो, कश्मीर को छोड़ दो। इसलिए मुझे भी ये फितरत पैदा हो गई दिल में, मुझे भी शौक़ पैदा हो गया सियासत में आने का, लेकिन स्कूल तालीम पढ़ता रहा। बाद में यहाँ उस वक़्त कोई मुसलमान जो था वो पियान से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक कोई मुसलमान किसी पोस्ट पर नहीं था, सारे हिंदू बरादरी के मुलाजिम थे। यहाँ का जो तालीम यहाँ डिस्ट्रिक्ट हमारी अनंतनाग थी, तहसील हमारी श्रीनगर कश्मीर थी और नियाबत हमारी मर्शाबाग गांदरबल थी। तो डिस्ट्रिक्ट का जो एजुकेशन अफसर था उसका नाम था शुदरजू कासरू। वो ख़ुद ऑन स्पॉट 5-6 स्कूलों को इकट्ठे करके इम्तिहान लिया करता था। 5वीं का इम्तिहान उन्होंने जब लेना शुरू किया तो 6 स्कूल थे, कंगन से लेकर ठ्यून से लेकर गंजवन और गुंड से लेकर, इनको इकट्ठा करके इम्तिहान लिया। बच्चों से का इम्तिहान लिया तो एक सवाल आया, कारखाना खुलने से दस्तकारियों पर क्या असर पड़ा, तो किसी ने सवाल का जवाब न दे सका। तो मैंने उस सवाल का जवाब दिया तो वो खुश हुए। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को बुलाया और कहा इस बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ है, मैं इसको आगे तालीम इसकी जारी करना। तो मेरे वालिद साहब मुझे तालीम जारी करने की सूरत में पैदल हम 6ठी का स्कूल ढूंढते हैं, 6ठी क्लास का गांदरबल तक कहीं न मिला। हम श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर में सिर्फ 2 हाई स्कूल थे, SP हाई स्कूल और MP हाई स्कूल। SP हाई स्कूल में महाराजा हरी सिंह के बच्चे और बरादरी के मुलाजमों के बच्चे पढ़ते थे। वहाँ किसी मुसलमान को दाखिल होना जुर्म था। अगर बाय द वे कोई दाखिल हो जाता तो स्कूल को गुस्ल दिया करता था कि अछूत दाखिल हो गया।
البتہ MP ہائی اسکول ملٹی پرپز باغ دلاور خان جو آج گاندھی میموریل کالج کے نام سے مشہور ہے، اس میں 30% مسلمانوں کو اجازت دی گئی تھی داخلہ کے لیے۔ پھر چھٹی جماعت میں داخلہ کے لیے شہری کشمیر سے چٹھی لانی پڑی، اور چٹھی لا کر چھٹی جماعت میں داخلہ لیا، اور پھر 14 جماعت تک میں سری نگر میں ہی پڑھتا رہا۔ اور اس دوران میرے والد صاحب نے مجھے یہ کہا کہ گھر چھٹیوں میں نہیں آنا، لوگ تجھے کافر کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب کا بیٹا کافر ہو گیا ہے، انگریزی پڑھتا ہے، پینٹ بھی لگاتا ہے۔ انہیں روحانیت تھی، وہ کہنے لگے وقت آ رہا ہے کہ ہر آدمی انگریزی کے لیے کافر ہوگا، لیکن وقت ہاتھ نہیں آئے گا، تم پڑھتے جاؤ۔ اس طرح میں نے MA BEd کر لیا، اور اس کے بعد یہاں ہماری کنسٹیچوئنسی گاندربل تھی، جس کا MLA میاں نظام الدین تھا، میاں بشیر کا باپ۔ تو اس وقت وزیر اعظم بخشی غلام احمد آ گیا تھا، تو بخشی غلام احمد نے پوچھا میاں صاحب آپ کی کنسٹیچوئنسی میں کتنے تعلیم یافتہ لڑکے ہیں؟ انہوں نے کہا صرف ایک۔ تو مجھے وزیر اعظم بخشی نے اپنی قلم سے لیکچرار اپوائنٹ کر دیا۔ تو سب سے پہلے میں لار ہائر سیکنڈری میں داخل ہوا، اور پھر پرائمری اسکولوں میں مجھے بھیج دیا، کیونکہ ٹیچر نہیں تھے، اس لیے لیکچرار ہونے کا پوسٹ کے باوجود مجھے پرائمری اسکولوں میں کام کرنا پڑا۔ 17 سال میں پرائمری اسکولوں میں یا مڈل اسکولوں میں کام کرتا رہا، لیکن بعد میں ہائی اسکول ہیڈ ماسٹر گنجمن رہا، ہائی اسکول ہیڈ ماسٹر گنڈ رہا۔ تو 1980 5 مئی کو مجھے چیف ایجوکیشن افسر ڈسٹرکٹ گاندربل کا بنا دیا۔ 15 سال میں نے اس پوسٹ پر کام کیا، لیکن ہر ممکن کوشش کی کہ یہ ہمارے گجر بکوال کے پسماندہ لڑکے آگے آ جائیں اور یہ تعلیم پڑھے۔ جہاں میں اسکول میں ان کو پڑھائی کرتا تھا، وہاں ان کے والدین کو میں ہدایت بھی کرتا تھا کہ بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ۔ وقت تیزی سے اڑ رہا ہے، آگے چل رہا ہے، تو اس لیے پھر میں 1996 میں میں ریٹائر ہوا۔ ریٹائر ہونے کے بعد میں نے وہ جو سیاست میں کا مجھے وہ ارادہ تھا، میں نے وہ سیاست کا ارادہ پورا کرنے کے لیے سیاست میں قدم رکھا، اور کانگریس جماعت میں تو پہلے اسمبلی الیکشن لڑا، پھر بارہمولہ میں پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا، اور اس دوران بھی میں اپنی گجر برادری کے لوگوں کو یہ کہتا رہا کہ تعلیم پڑھو، آگے آؤ، آگے آؤ۔ اس پر میں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، نظرانہ عقیدت، جس کا یہ نام تھا کہ ستاتی ہے ہر لمحہ یاد مجھ کو، ستاتی ہے ہر لمحہ یاد مجھ کو، یہ کشمیر آزاد بنا دیا جس نے، وہ لیڈر ہمارا تھا بس شیر کشمیر۔ وہ جنگلوں میں سوئے تھے بے خبر مظلوم، جھنجھوڑا اور جگہ دیا جس نے، وہ لیڈر ہمارا تھا بس شیر کشمیر۔ جن کو اجازت نہ تھی، جن کو در پر وہ آئیں، ایوانوں میں لا کے بٹھا دیا جس نے، وہ لیڈر ہمارا تھا بس شیر کشمیر۔ اس قسم کی ایک کتاب بھی میں نے لکھی تھی، اور ہر ممکن کوشش کرتا رہا کہ ہماری یہ پسماندہ قوم آگے آ جائے۔ جی، آپ نے ایک کہا کہ پولیٹیشین جوائن کی، اس کے بعد آپ کو جیسے پتہ ہے کہ 370 یا 35A کا جو آج کل لوگ جو ہے ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ 370 کیسے، لیکن ہمارے جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں انہیں اس کی ہسٹری کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ پہلے یہاں پر پرائم منسٹر ہوا کرتا تھا۔ یہ 370 اور 35A آیا کب اور کس وجہ سے یہ 370 اور 35 جو ہے کشمیر میں آیا؟ جب انگریز بھاگ گئے مہاتما گاندھی کی کوشش سے، جب انگریز بھاگ گئے تو اس وقت ہندوستان کا بٹوارا ہوا، تو پاکستان الگ نکلا، ہندوستان الگ نکلا، تو کشمیر متنازع تھا۔ کشمیر پر نظر تھی چین کی کہ میں ہڑپ کر جاؤں، پاکستان کہتا تھا میں ہڑپ کر جاؤں۔ اس وقت پاکستان کے دو بڑے لیڈر محمد علی جناح اور لیاقت علی یہ تھے، اور ہندوستان کے بڑے لیڈر تھے مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو اور ڈاکٹر راجندر پرساد۔ تو انہوں نے وہ کہتے تھے کہ کشمیر کو ہمارے ساتھ چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چھوڑ دو۔ اب مجبوراً شیر کشمیر کو بلانا پڑا، کیونکہ جو 30 سال سے کشمیر کا ڈنڈورا پیٹ رہے تھے۔ جب شیر کشمیر کو بلایا گیا تو وہاں 10 آدمی تھے، بڑے چوٹی کے لیڈر 10 آدمی تھے۔ پہلا صدر ڈاکٹر راجندر پرساد اور جواہر لال نہرو اور ان کی بیٹی اندرا گاندھی اور لال بہادر شاستری، فخر الدین علی احمد، ابو الکلام آزاد، ایسے ہی 10 بڑی چوٹی کے لیڈر جمع تھے، اور 11واں لیڈر شیر کشمیر کو بلایا گیا۔ شیر کشمیر نے کہا کہ میں ہندوستان کے ساتھ علاقہ کرتا ہوں کشمیر کا، لیکن صرف 3 شرطوں پر، کہ ڈیفنس ہندوستان کا رہے گا، کرنسی ہندوستان کی رہے گی، اور رسل و رسائل مواصلات
یہ ہندوستان کا رہے گا، باقی سارا کشمیر مختار ہوگا، کشمیر کا اپنا پریزیڈنٹ ہوگا، اپنا وزیر اعظم ہوگا، اور یہ اس کو کہتے ہیں 53 کی پوزیشن، اور یہ 1953 میں ہوا تھا۔ اور اسی وقت جس وقت جو کشمیر کا علاق ہندوستان کے ساتھ ہوا تو اس کو کہتے ہیں 370 اور 35A۔ اس پر ان 10 لیڈروں کا دستخط ہوا شیر کشمیر کے ساتھ۔ 10 کانگریس کی حکومت تھی، کانگریس کے لیڈروں کا دستخط اس پر ہوا۔ آج بھی کانگریس کے لیڈر جو ہماری حمایت کرتے ہیں وہ اسی بنا پر کرتے ہیں کہ اس وقت ان کی حکومت نے اس پر دستخط کیے ہیں کہ یہ 35A اور 370 جو ہے یہ کشمیریوں کا حق ہے، تو اس لیے وہ ہوا۔ بعد میں ایسا ہوا کہ شیر کشمیر جب سینٹرل جیل چلا گیا، بخشی غلام محمد وزیر اعظم آ گیا، تو شیر کشمیر سینٹرل جیل تھا، تو اس مدت میں وہ 11 سال سینٹرل جیل رہا شیر کشمیر۔ بعد میں پھر اندرا عبداللہ گٹھ جوڑ جس کو کہتے ہیں، پھر وہ مجلس قائم ہوئی، وہ کمیٹی قائم ہوئی، تو اس اندرا عبداللہ گٹھ جوڑ میں پھر وزیر اعظم کا نام ختم کر دیا، وزیر اعلیٰ کا نام کشمیر میں چالو ہو گیا۔ جی آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے ایک شیر کشمیر کے نام ایک کتاب بھی لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام، اس کتاب کے لکھنے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ کیا آپ کی وہ کتاب شائع ہوئی؟ کیا شیر کشمیر کا جو آج ہے فاروق عبداللہ صاحب یا عمر عبداللہ صاحب، کیا ان کو اس کے حوالے سے خبر ہے کہ آپ نے ان شیر کشمیر کے نام ایک کتاب جو ہے لکھی ہے؟ میں نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے نذرانہ عقیدت۔ تو مجھے شیر کشمیر کا عقیدہ تھا بہت، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ شیر کشمیر کیا تھے۔ جب درگاہ حضرت بل میں وہ آتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے اور خود روتے تھے، پتھر بھی روتے تھے اس کے قرآن پڑھنے سے۔ اور ان کی جب وفات پر، جب وہ اس میں نیڈو ہوٹل میں جب ان کی وفات پر وہ ہم پہنچے تو وہاں پھر میں نے یہ شعر سنایا، ستاتی ہے ہر لمحہ یاد مجھ کو، یہ کشمیر آزاد بنا دیا جس نے، وہ لیڈر ہمارا تھا بس شیر کشمیر، وہ جنگلوں میں سوئے تھے بے خبر مظلوم، جھنجھوڑا انہیں اور جگا دیا جس نے، وہ لیڈر ہمارا تھا بس شیر کشمیر۔ اجازت نہ تھی دن کو در پر وہ آئے، ایوانوں میں لا کے بٹھا دیا جس نے، وہ لیڈر ہمارا تھا بس شیر کشمیر۔ تو بیگم عبداللہ صاحب اس طرح رو رہی تھی کہ جس طرح بارش برستی ہے۔ یہ کتاب میں نے اس وقت سنائی تو، لیکن یہ ہمارا عقیدہ تھا شیر کشمیر کے ساتھ۔ تو شیر کشمیر نے بھی جو کام کیے وہ اچھی قربانیاں دی۔ سب سے پہلے انہوں نے ذاتی قربانی دے دی کہ یونیورسٹی حضرت بل میں جو ہے یہ ان کی پراپرٹی تھی اور انہیں قوم کے نام وقف کر دی۔ سورا ہسپتال جو ہے یہ ان کی پراپرٹی تھی اور انہوں نے قوم کے نام وقف کر دی۔ تو اس لیے شیر کشمیر نے بہت بڑے کام کیے۔ اگر کہیں ایک آدھ غلطی بھی ہو گئی تو کیا انسان بشر ہے، غلطی کا پتلا ہے، ہم اس کو معاف کریں گے۔ تو آپ ہمیں بتائیے کہ جموں کشمیر کے حالات حال ہی میں بہت زیادہ خراب ہوئے تھے، اور ان حالات کے بیچ میں ایک ڈیلیگیشن جو ہے بلایا گیا تھا کہ وہ ڈیلیگیشن جو ہے ڈیسائیڈ کرے، کشمیریوں کی جو ہے رائے لے۔ اس میں راجناتھ سنگھ نے ایک ڈیلیگیشن بلایا جس میں تمام پارٹیوں کے ممبر جو ہیں وہ بلائے گئے، اور اسی ڈیلیگیشن کا آپ بھی حصہ تھے، کیونکہ آپ گجر بکروال قوم جو ہے جموں کشمیر میں تھرڈ ہائیسٹ پاپولیشن جموں کشمیر کی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو بھی اس ڈیلیگیشن کا جو ہے حصہ بنایا جائے۔ تو کیا آپ نے اس ڈیلیگیشن میں کشمیر کے حوالے سے کیا بات رکھی تھی ان کے سامنے؟ وہ اس حوالے سے ہمارے اپنے ناظرین کو بتائیے۔ جب وہ آئے تھے راجناتھ سنگھ، انہوں نے ہر پارٹی کو بلایا ڈیلیگیشن کو ود دیئر پارٹی ہیڈ۔ نیشنل کو بلایا فاروق عبداللہ کی اس کی سرپرستی میں، کانگریس کو بلایا غلام احمد میر کی سرپرستی میں، اسی طرح PDP کو بلایا، شاید وہ نہیں آئی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بہت بڑی آبادی ہے گجر بکروال کانفرنس کی 25 لاکھ پر ہے، تو اس پارٹی کو بھی بلایا جائے۔ جب انہوں نے بلایا تو پھر پارٹی نے کہا ود دیئر پارٹی ہیڈ تو یہاں جو تھا حاجی بلند خان، وہ فوت ہو چکے تھے۔ پھر پارٹی نے یہ سوچا کہ اس کے بعد دوسرا نمبر حاجی مصطفیٰ کا آتا ہے، پھر مجھے پارٹی ہیڈ دے کر 7 آدمیوں کے ہمراہ بھیجا۔ تو پھر راجناتھ سنگھ نے ہم سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے کشمیر کے بارے میں؟ میں نے کہا امن، شانتی اور خوشحالی چاہتے ہیں ہم امن، شانتی، خوشحالی چاہتے ہیں۔ فوج کے دباؤ میں لا کر ہم سے آپ اگر پوچھیں گے تو ہم کچھ نہیں بتا سکے، ہم یہی کہیں گے جو آپ کی مرضی ہے وہ کرو، لیکن فوج چلے جائے بارڈر پر، یہاں آزادی ہو اور یہاں کے
کشمیر کے باشندے جو ہیں، چاہے وہ گجر ہیں، کشمیری ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، پہاڑی ہیں، سبوں سے رائے لی جائے اور ان کی مرضی کے مطابق کشمیر کا کوئی فیصلہ لیا جائے جس میں ہم امن اور شانتی سے زندگی بسر کریں. ہمیں بندوق اور گرنیٹوں کا خوف نہ ہو، ہمیں مجاہدوں کا خوف نہ ہو، ہم پر امن شانتی بسر کرنا چاہتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ یہاں ہماری قوم جو گجر ہے بکروال ہے، اس نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے اس کشمیر کے لیے. وہ یہ کہ جب شیخ عبداللہ نے یہ فیصلہ لیا کہ ڈیفنس ہندوستان کا ہوگا تو فوج آ گئی ڈیفنس کے لیے. تو جنوری کا مہینہ تھا، 6-7 فٹ برف تھی، گاندربل سے آگے کوئی گاڑی نہ آ سکی، فوج کو پیدل جانا پڑا. لیکن فوج کو کچھ کھانا بھی تھا، سامان بھی ساتھ لینا تھا. اب اس کا کیا کرتے؟ تو جبراً بگاری نکالے. کہا گجر لوگ جانتے ہیں پہاڑوں پر چڑھنا، یہ پینسٹیکنگ ینگ مین ہیں، لہٰذا ان کے بغیر پکڑا گجروں کو کہ تم جانتے ہو پہاڑوں پر چلنا، برف میں جانا. گجر برادری کے لوگوں کو پکڑا گیا. انہوں نے فوج کے ساتھ سامان لے کر گئے تو زوجلا پہاڑ میں ہمارے جوان برف کے نیچے دب گئے. اور 6 مہینے کے بعد ان کی لاشیں ہم نے جب نکالی تو فوج کا سامان ان کے پیچھے لگا ہوا تھا. افسوس، یہ قربانی نہ ہندوستان کو یاد رہی نہ کشمیر گورنمنٹ کو یاد رہی. ہماری کوئی قدر و قیمت، اس قربانی کا معاوضہ ہمیں آج تک کچھ نہ ملا. تو ہمیں صرف یہی کہتے ہیں یہ جنگلی لوگ ہیں، یہ کیا جانتے. غلام مصطفیٰ کسانہ صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ جب کشمیر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اور اس کے بعد ایک موقع دیا گیا تھا کہ ایک ڈیلیگیشن جو ہے باہر سے آیا، راجناتھ سنگھ جی نے ایک ڈیلیگیشن بلایا تھا، اس کا جو گجر بکروال قوم ہے اس کی طرف سے آپ کو انوائٹ کیا گیا تھا کہ آپ بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ بنیں. تو وہاں پر آپ نے ان سے کشمیر کے حوالے سے کیا بات چیت کی تھی؟ وہ ڈیلیگیشن کے بارے میں ہر پارٹی کو ڈیلیگیشن بلایا تھا، نیشنل کا، کانگریس کا، پی ڈی پی کا، اور ہر پارٹی کا ڈیلیگیشن بلایا تھا. اور راجناتھ جی سے یہ کہا کہ یہاں کشمیر میں ایک بہت بڑی آبادی ہے گجر بکروالوں کی، ان کا ڈیلیگیشن بھی مجھے ملنا چاہیے. تو اس میں مجھے ڈیلیگیشن کا سرپرست بنا کر بھیجا گیا. وہاں جب مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کشمیر کے بارے میں نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو. فوج ہو تو بارڈر پر ڈیفنس کے لیے ہو، اندرونی ہمیں مختاری ہو، آزادی ہو. اور اس کا صحیح حال یہ ہے کہ ووٹنگ کیا جائے، رائے پوچھی جائے لوگوں کی، جس میں کشمیر کے لوگ جو ہیں، ہندو، مسلمان، گجر، کشمیری، سارے جو ہیں، ان سے رائے لی جائے ووٹنگ کے ذریعے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں وہ تو ان کو اس صورت میں. لیکن اس کے بدلے یہ ہوا کہ ہمارا جو حق تھا 370 اور 35A، ہمیں آزادی دینے کے بدلے، ہمارا رائے ہماری لینے کے بدلے، ہماری خوشحالی کے بدلے ہمارا وہ حق بھی چھینا گیا، 370 اور 35A بھی. جی، آپ کا ایک بہت بڑا کیریئر جو ہے وہ رہا ہے سیاست میں. آپ نے ایک بار پارلیمنٹ الیکشن جو ہے اس میں بھی حصہ لیا ہے، ایک بار آپ نے اسمبلی الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے. تو آپ پولیٹکس کے حساب سے بتائیں کہ جموں کشمیر جو ہے اب پولیٹکس کے لحاظ سے جموں کشمیر کہاں جا رہا ہے؟ اب ایسی بات ہے کہ میرے خیال میں یہ پولیٹیکل اب نام کا ہی رہ گیا ہے، اب صرف نام کا ہی رہ گیا ہے اور کاغذی طور رہ گیا ہے. اہمیت نہیں دی جا رہی ہے کہ اس پولیٹیکل سیاسی لیڈروں کو، سیاسی آدمیوں کو، کشمیر کے نمائندوں کو، کشمیر کے لیڈروں کو ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے. یہ خالی لکیر کے فقیر رہ گئے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیے کہ اس سمے جب جموں کشمیر کے حالات جو ہیں کافی سنجیدہ ہیں، کس لحاظ سے کہ جموں کشمیر میں جو بے روزگاری ہے وہ سب سے زیادہ، مطلب اب انڈیا میں پہلے نمبر پر آ گیا جموں کشمیر، جہاں پہ بے روزگاری جو ہے عروج پر ہے. بالکل نوجوان جو ہے اب در بدر گھوم رہے ہیں، کہیں پہ روزگار نہیں مل رہا. تو اس حوالے سے اب گورنر جو ہے ہمارے جموں کشمیر کے، ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بے روزگاری جو ہے کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ایک طرف تو گورنمنٹ یہ دعوے کر رہی ہے کہ بے روزگاری جو ہے ختم ہو گئی، نیا کشمیر دیکھنے کو مل رہا ہے. تو آپ نئے کشمیر کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ مودی سرکار سے بھی ہماری درخواست ہے اور گورنر سے بھی درخواست ہے کہ ان جوانوں کے روزگار کے لیے کوئی منصوبہ بنایا جائے، کوئی طریقہ بنایا جائے جس کے تحت ان کو نوکری میں، اگر نوکری نہیں تو تجارت میں، تجارت نہیں تو کاروبار میں، ان کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنایا جائے ان کے کمانے کا. اگر ان کو ایسے ہی در بدر چھوڑا گیا تو یہ میرے خیال میں ملٹنسی یا اس کی بدامنی کی آبیاری ہوگی.
تو اب ہمیں بتائیے، آپ کی اتنی عمر ہو چکی ہے، اتنی عمر میں آپ نے کبھی جموں کشمیر کا ایسا حال دیکھا ہے، ایسی بے روزگاری آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسا دیکھا جہاں پہ جموں کشمیر کے پڑھے لکھے نوجوان PhD ہولڈر جو ہیں بیکار گھوم رہے ہیں؟ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا. شاید میرے خیال میں پہلے اتنے تعلیم یافتہ تھے بھی نہیں، یہ اتنی ڈگری حاصل کرتے تھے بھی نہیں، اگر جو تھوڑے بہت تھے، لیکن ایسی بات تھی کہ فوراً وہ سروس میں آ جاتے تھے یا دوسرے کاروبار میں. کبھی ایسی بے روزگاری اور ایسی افراتفری اور ایسی پریشانی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی جیسی آج ہے. شکریہ غلام مصطفیٰ کسانہ صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. یہ تھے غلام مصطفیٰ کسانہ صاحب، جن کا ایک بہت بڑا کیریئر رہا. پہلے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوئے، اس کے بعد پولیٹکس جوائن کی، جس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ایک پارلیمنٹ الیکشن بھی لڑا، اس کے بعد اسمبلی الیکشن میں بھی حصہ لیا. ایک کافی بڑا ان کے ایک تجربہ جو ہے جموں کشمیر کے حوالے سے، اور جموں کشمیر کی ایسی جانکاری جو آپ کو آج انہوں نے بتائی کہ مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں تعلیم حاصل کرنا کتنا مشکل ہوتا تھا، کیسا ان کا جو ہے راج جموں کشمیر میں چل رہا تھا، کیسے ان کا راج جو ہے یہاں پہ انت ہوا، پھر کیسے حکومت جو ہے یہاں پر آئی، اور اس کے بعد جو ہے تعلیم حاصل انہوں نے کی اپنی زندگی میں. اور آج کے حوالے سے جموں کشمیر، انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے آج کے حالات، پوری میری زندگی میں ایسے حالات کبھی نہیں ہوئے، ایسے نوجوان کبھی میں نے در بدر پڑھے لکھے نوجوان گھومتے نہیں دیکھے. آج جموں کشمیر کے حالات کافی نازک ہیں اس روزگار کے حوالے سے، اور اسی کے حوالے سے انہوں نے ایک بہتر جانکاری، ایک گزارش بھی کی گورنمنٹ سے کہ ان نوجوانوں کے حوالے سے ایک بہتر ڈیسیجن لیا جائے، ان کو بہتر روزگار فراہم کیا جائے، تاکہ یہ نوجوان جو ہے برے راستوں سے بچ کر اچھے راستوں کی اور آ جائیں. آپ دیکھتے رہیے گروئنگ کشمیر، عارف کسانہ کے ساتھ. دن بھر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجیے ہماری آفیشیل چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف.